बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और ये एज़ाज़ को नूर चैनल को हासिल है कि इस पर अक्सर हफ्ता के अंदर 6 दिन प्रोग्राम इस्तिखारा अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए पेश किया जाता है और हमारे स्कॉलर्स, हमारे मजहबी रहनुमा आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके मसाइल का हल पेश करते हैं। इसके साथ साथ आज के मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं इंतहाई वाजिबुल एहतराम अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब, जिनको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि साहब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ आज के इस प्रोग्राम के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इंतहाई वाजिबुल एहतराम साहिबजादा कासिम रसूल साहब, इनको भी दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। हुज़ूर ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के प्रोग्राम की खुसूसियत ये है कि माह शाबान के अंदर ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये होती है कि जितने भी वज़ाइफ, जितने भी आमाल, जितने भी तुर्क आपको बताए जाते हैं वो कुरान और सुन्नत से होते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि जब आपका काम हो जाए तो उसके बाद आप ज़िक्र के आदी हो जाते हैं। ये भी हमारे इस प्लेटफॉर्म को एज़ाज़ हासिल है कि जब हम आपको वज़ाइफ बताते हैं आपके मसाइल के हल के तौर पर, तो आप वज़ाइफ के बाद अल्लाह के करीब हो चुके होते हैं, ज़िक्र के आदी हो चुके होते हैं। और यही ज़िक्र है जो दिलों को सुकून देता है, यही ज़िक्र है जो इंसान को गुनाहगार होने के बावजूद अल्लाह के करीब करता है। आज के प्रोग्राम में मैं एक ख़ास मसला आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि हमारे माशरे के अंदर अक्सर ये होता है कि हमारी बहनें, बेटियां जो हैं वो रिश्तों के मसाइल का शिकार हैं। रिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, उम्रें बढ़ती जाती हैं। और आज खुशकिस्मती ये है कि वक़ास अली खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ये पूछना चाहूँगा कि रिश्ता की बंदिश के लिए कौन सा वजीफ़ा, कौन सी सूरा, कौन सा अस्माउल हुस्ना में से इस्म पढ़ना चाहिए, कुरान की कौन सी आयत पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, बड़ा अहम आपने सवाल किया आज के इस्तिखारा प्रोग्राम में। देखें, रिश्ते के हवाले से ओवरऑल जब चीज़ें देखी जाती हैं, बंदिश पे तो हम बाद में आते हैं और वज़ाइफ पे बाद में आते हैं। पहले ये हम अर्ज़ करना चाहते हैं कि जब लड़का या लड़की बलूगत की उम्र तक पहुंच जाएं और हम अपने मुल्क की बात कर लें, दाएं बाएं के हालात की बात कर लें, तो जब वो जॉब करना शुरू कर दें या उनकी उम्र 22, 24, 25 साल हो, तो तब वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की शादी का अहतमाम कर दें। सोचना चाहिए जब 20-22 साल की उम्र हो जाए तो आपकी लड़की के लिए बिलखुसूस जो है ना सोचना शुरू कर दें, ताकि 22 साल की उम्र तक वो एमए कर चुकी होती है। अगर वो सही तरीके से तालीम हासिल कर रही है तो मास्टर्स वो ना उसका क्लियर हो जाता है 22 साल की उम्र तक। तो प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग 20, 22, 25, 26, 28 साल की उम्र में सोचना शुरू करते हैं, फिर उनको रिश्ता उनकी शयान शान नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम भी बीच में होती है कि हम अपने कुछ हमारी डिमांड्स होती हैं, कुछ हमारी सोच होती है और हमने अपने माइंड सेट बनाया होता है और अपना एक खाका तैयार किया होता है कि ये हमारे ड्रीम्स हैं और इस तरह का हमें लड़का चाहिए या हमें इस तरह की लड़की चाहिए। तो वो जब वो पूरे आपको होते हुए नहीं दिखाई देते, ग्राउंड रियलिटी और टोटली डिफरेंट जब होती है और हालात बिल्कुल जुदा होते हैं, सिचुएशन अलग सी होती है, कॉल है नहीं, सिचुएशन अलग होती है और फिर इतनी देर में उम्र ढल चुकी होती है। जब 28-30 साल होते हैं फिर वो लोग भागते हैं, वो उलमा के पास आते हैं, मशाइख के पास आते हैं, प्रोग्राम में कहते हैं वजीफ़ा बताएं। वो तो बताएंगे, वो तो जब 22-20 साल की उम्र थी तब भी आपको पूछना चाहिए था, तब भी आप पूछते। ये बड़ी ही खूबसूरत बात की कि जब वक्त गुजर रहा होता है और बच्चियों की बिलखुसूस बेटियों की उम्र होती है तो उसमें हमें स्टेप ले लेना चाहिए कि अब हमें फ़िक्र कर लेनी चाहिए। हम कैरियर के चक्कर में बेटियों की उम्र जो है वो बड़ी हो जाती है और बेटों की उम्र भी बड़ी हो जाती है। देखें, कैरियर एक अच्छी चीज़ है, लेकिन वक्त पर किए गए फ़ैसले जो हैं बहुत से मकामात पर इंसानों को शर्मिंदगी से बचा लेते हैं। और वक्त पर किया गया फ़ैसला जो होता है वो अक्सर इंसानों के लिए भलाई का बाइस बनता है। तो हुजूर, आप कोई वजीफ़ा भी तालीम फरमाएं कि अगर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? वजीफ़ा तो हमने देना ही है।
وظیفہ تو یہ پروگرام ہی وظائف والا ہے. میں عرض کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ریزنز ہوتی ہیں جس وجہ سے پرابلم ہمیں ہو جاتی ہے، مگر اس کا حل بھی موجود ہے. فرسٹ آف آل آپ یہ نیت کر لیں کہ اب آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا جو رشتہ ہے ایز سون ایز کر دینا ہے. اور دیکھیں دیکھ بھال کے کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. اگر لڑکی کی تعلیم بہت زیادہ ہے، لڑکے کی طرح 2-4 ڈگریاں کم ہیں تو ڈزنٹ میٹر، آپ کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اور کیونکہ آج کل لڑکیوں کی چیزیں پڑھائی بہت زیادہ ہے اور لڑکے پیچھے ہیں، اس لیے جو ہے نا یہ بھی ایک مقابلہ اور نہیں بنتا. یہ اعزاز بھی ہمارے ملک پاکستان کی بہنوں اور بیٹیوں کے سر ہے کہ معاشرے کے اندر شعور ماشاءاللہ سے ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو اور تعلیم جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ اعزاز پاکستان کے اندر اب بڑھ رہا ہے کہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ بیٹیوں کی تعلیم کے متعلق ان کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جی بالکل ایک اچھا سوال اور آغاز بھی اس حوالے سے اچھا ہے. قبلہ علامہ صاحب نے بہت ہی اس کو بریفلی ڈسکرائب کیا کہ ہم اپنے ذہن میں ایک سکیچ کریٹ کر لیتے ہیں، ایک نقشہ تیار کر لیتے ہیں کہ ایسا رشتہ ہو، جو بیٹی والے ہیں وہ بیٹے کے متعلق، جو بیٹے والے ہیں وہ بیٹی کے متعلق. اور آج معاشرے میں ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ایک سکیچ یہ بھی کریٹ کیا جاتا ہے کہ کسی امیر گھر پہ شادی کر لیں گے، گھر میں شادی کر لیں گے تو اس وجہ سے وہاں پہ شادی کرنے کی وجہ سے ہم لوگ بھی امیر ہو جائیں گے. ایک چھوٹی سی بات کرتا چلا جاؤں کہ اگر اللہ پاک کسی کو امیر نہ کرنا چاہے نا تو کسی امیر گھر میں شادی کرنے سے انسان امیر نہیں ہوتا. تو جو دعا کرتے ہیں کہ میری شادی اس گھر پہ ہو جائے، امیر گھرانے میں میری شادی ہو جائے، تو ہم یہ کیوں نہیں دعا کرتے کہ مولا میرا ان کے گھر میں جانا باعث برکت بنا کہ میری وجہ سے ان کے گھر پہ جو ہے اپنی رحمت و برکتوں کا یہی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی سے تعلق بن جانے سے آپ امیر ہو سکتے ہیں. امارت، رزق اور دولت اللہ نے اگر مقدر میں اور کوشش و کاوش میں رکھا ہے تو آپ اللہ سے طلب کریں، لوگوں کے تعلقات کو اہم نہ سمجھیں. پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں پہلا کالر کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد اسلم بول رہا ہوں. جی جی. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بھائیوں سے زمین کی تقسیم کا مسئلہ ہے اور وہ عدالت میں شروع ہے تو وہ زمین تقسیم ہونے نہیں دے رہے. گرداور پٹواری نے بنڈے بنوائے، انہوں نے تحصیلدار کو رشوت دے کے کینسل کرا دیے. ٹھیک ہے. اب دوبارہ جو ہے نا وہ زمین کی تقسیم کے بنڈے بننے ہیں، وہ مجھے میرا حق نہیں دے رہے. اور یہ مسئلہ کتنا عرصہ سے ہے چلا آ رہا ہے؟ مطلب ہے زمین تقسیم جو ہے نا وہ نہیں ہونے دے رہے. ٹھیک ہے. یہ کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ معاملہ چلا آ رہا ہے؟ یہ میرے ساتھ معاملہ چل رہا ہے جی 2017 سے. 2017 میں نے والد صاحب کا جو رقبہ تھا زمین کی وہ میں نے وراثتی انتقال کرایا. 2016 میں ان کی فوت ہو گئے تھے اور میرے کو زمین دے گئے، اس میں بھی 2 کنال کم ہے اور 10 کنال سارا معاملے میرا اس میں حصہ بنتا ہے. چلیں، آپ کا سوال ہے، صرف اختصار کے ساتھ یہ بتا دیجئے کہ بھائیوں کے نام کیا ہیں اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بھائیوں کے نام ہے جی خالد رسول اور طارق محمود، والد کا نام ہے شریف. چلیں جی، آپ کا سوال چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. یہ بھی ایسے بھی معاملات ہو جاتے ہیں کہ زمین کے تنازعات ہوتے ہیں اور وہ پھر قانونی جو ہے وہ معاملات کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن ہم علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو وہ کیا وظیفہ تعلیم فرماتے ہیں. جی اللہ کریم ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. پہلے تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کا جو قانونی طور پہ اور شرعی حوالے سے جو آپ کا ایک حق بنتا ہے زمین کا، جائیداد کا، جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کو ملنا چاہیے اور وہ اچھے طریقے سے ملنا چاہیے. اور تمام بہن بھائیوں سے یہ عرض ہے کہ جس کا جو حق ہے زمین میں، گھر میں، جائیداد میں، وہ ضرور دیں. یہ دنیا بہت ختم ہو جانے والی ہے، فانی ہے. یہ پرماننٹ نہ ورلڈ ہے نہ لائف ہے، یہ ٹیمپریری جرنی ہے. اس لیے اپنے دل کو سمجھائیں، جس کا جو حق ہے وہ اس کو لٹائیں، چاہے جو بھی ہے، جو بھی سوال کرنے والا ہے. آپ نے میرے بھائی، آپ نے جہاں قانونی جو چارہ جوئی ہے وہ کرنی ہے، ساتھ ساتھ آپ نے جو وظیفہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز کی پابندی کے ساتھ، درود و سلام کی کثرت کے ساتھ آپ نے تیسرا کلمہ یہ آپ نے 100 ٹائمز ڈیلی پڑھنا ہے. آپ کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ تیسرا کلمہ آپ نے 100 ٹائمز ڈیلی پڑھنا ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اپنے لیے دعا
کریں اور جو یہ عالمی اسباب ہے دنیا کے جو قانون کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا بھی کریں، ساتھ میں یہ وظیفہ بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو یہ معاملہ ہے، یہ جو مسئلہ ہے زمین کے حوالے سے، جائیداد کے حوالے سے، اللہ پاک حل فرمائے اور جو جس کے حق میں بہتر ہے اور جو جس کا حق ہے وہ اس کو جلد ملے۔ جی بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں علامہ قاتل خالد صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ تو پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا نام زینب ہے اور میری والدہ کا نام شبنم ہے۔ جی جی میں رشتے کے سلسلے میں پوچھنا چاہتی ہوں، اپنی شادی کے سلسلے میں، کہ ہم کیا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں رشتے کے لیے؟ اچھا جی میری بہن، آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی میری عمر 27 سال ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا رشتہ ہو جائے جلد از جلد؟ جی اگر رشتہ آتا بھی ہے تو ہوتا نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہم چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی طرف، دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کیسے فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بہن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، جو آپ کے حق میں بہتر ہے وہ جلد آپ کو عطا کر دے۔ جیسا کہ آج انٹرو میں بھی اسی ٹاپک پہ گفتگو کی جا رہی تھی، میں نے گزارش کی جس طرح سے ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ صلاۃ و صوم کا آپ خصوصی خیال رکھیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح نماز عشاء کو جب آپ ادا کر لیں تو 2 تسبیح استغفر اللہ، 2 تسبیح آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ ہی عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے آپ کے لیے۔ جی بہت ہی احسن انداز میں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں وقفہ اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وقفہ اذان کے بعد انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جی خوش آمدید۔ وقفہ اذان کے بعد دوبارہ سے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وقفہ سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک بیٹی نے سوال کیا کہ اس کی عمر 27 سال ہو چکی ہے اور رشتہ کے لیے وہ وظیفہ جاننا چاہتی ہیں۔ تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب نے انتہائی جو ہے وہ مجرب وظیفہ سورہ مزمل کی صورت میں انہیں پیش کیا اور انہیں تعلیم کیا۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ میری بہن آپ جو ہیں وہ اس وظیفے کو استطاعت جو ہے وہ استقامت کے ساتھ کریں، اور کوشش کریں کہ 41 دن مسلسل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے احسن جو ہے وہ رشتہ بھیجنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے تو حکم فرمایا ہے قرآن مجید برہان رشید کے اندر کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں۔ صبح ہے تو شام بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے، اور ابتدا ہے تو انتہا بھی ہے، ظاہر ہے تو باطن بھی ہے، اور زمین ہے تو آسمان بھی ہے۔ اللہ نے تو ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ کو آپ کا زوج ضرور مل جائے گا۔ اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی وظائف ہم بتائیں آپ ان کو احسن طریقے سے کریں، اور اس میں اگر کہیں کوئی غلطیاں، کمیاں، کجیاں، کوتاہیاں زیر زبر کے اندر بھی ہو، پیش کے اندر، مد میں، غنہ میں، قلقلہ میں ہو، تو آپ انہیں درست فرما لیا کریں، یا کسی کو سنا لیا کریں، کم از کم سنانے سے بھی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی کون صاحب، کہاں سے؟ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون؟ غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے، کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ہر چیز کے جس طرح سے جوڑے پیدا کیے ہیں، تو جو اللہ چاہتا ہے آپ کے مقدر کا، آپ کی تقدیر کا جوڑا بھی اللہ آپ سے ملوا سکتا ہے۔ اور آپ وظائف جب کیا کریں تو ان کو درستگی کے ساتھ کیا کریں، تاکہ ان کے اندر کوئی غلطی اور کمی ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے، اور آپ جب پڑھیں تو اس کے اندر تاثیرات پیدا ہو جائیں۔ زیر زبر کی غلطی سے تاثیرات جو ہوتی ہیں وہ ختم یا کم ضرور ہو جاتی ہیں۔ تو پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی
مجھے اپنی تعلیم کے بارے میں پوچھنا تھا، میں اس وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ جی جی بیٹا، پہلے اپنا نام بتائیے اور پھر اپنا مسئلہ بتائیے۔ صبح نوید۔ ٹھیک ہے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ مطلب ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، اچھا، اور میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، اور مجھے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نہیں بن سکتی، تم نہیں بن سکتی۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں اور بہت ڈپریسڈ ہوں اس وجہ سے۔ اچھا بیٹا، اس وقت آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ کیا کر رہی ہیں؟ میں فرسٹ ایئر میں ہوں۔ فرسٹ ایئر میں ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ میٹرک کے مارکس کتنے؟ اور ہم علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب چلتے ہیں، پھر وہ آپ کے لیے رہنمائی فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے بیٹا دو باتیں ہیں، آپ نے ان کو ذہن نشین رکھنا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتی یا کامیاب نہیں ہو سکتے، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی باتوں کو سنیں گے، ان کا جواب دیں گے، اپنے وقت کو ضائع کریں گے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کے اگنور کر کے فوکس آن یور گول، فوکس آن یور اسٹڈی، کہ آپ نے جو گول سیٹ کر لیا ہے اکارڈنگ ٹو یور گول، آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے محنت کریں، آپ آگے بڑھیں۔ اور اگر آپ کے جو ایف ایس سی کے مارکس اگر آپ کے اچھے آئیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میٹرک کے بھی اچھے مارکس ہوں گے، ایف ایس سی کے اچھے مارکس ہوں گے، دین آپ کے لیے کہیں پہ جانا آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کے مارکس ہی اچھے نہیں ہیں، آپ پرائیویٹ پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی ریسورسز نہیں ہوں گے، آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ فرسٹ آف آل فوکس آن یور اسٹڈی، فوکس آن یور گول، لوگوں کی باتیں چھوڑنا، سننا اور اس کو جواب دینا چھوڑ دیں، ڈپریشن کو ختم کریں۔ اور آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، اس پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم آپ کے لیے غیب سے مدد فرمائیں گے۔ سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنی ہے۔ علم نشرہ اللہ کا صدرک، سورہ علم نشرہ یہ 7 مرتبہ روزانہ پڑھیں، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں، اور ساتھ میں ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روزانہ آپ نے کرنی ہے۔ فوکس آن یور پیس آف مائنڈ سے آپ کریں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی 100 دفعہ، اور 7 مرتبہ سورہ علم نشرہ یہ آپ پڑھیں، ساتھ میں فوکس کریں اپنی تعلیم پہ، لوگوں کو سننا جواب دینا چھوڑ دیں، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ کتنے ہی جامع طریقے سے وقاص علی خالد صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی جی کون صاحب، کہاں سے؟ جی میں لاہور سے بول رہا ہوں، ولایت میرا نام ہے محمد ریاض۔ جی جی ریاض صاحب، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے، پہلے بات کر لیں، بعد میں ٹیلی ویژن پر سن لیجئے۔ ہاں جی لو بند کر دیں۔ جی فرمائیے۔ بچیاں کے رشتے آتے ہیں تو دیکھ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، بات کاٹ جاتے ہیں یا تو مکر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بیٹیوں کے نام بتا دیجئے۔ ایک کا نام ہے اربینہ کوثر۔ ٹھیک ہے، اور دوسری کا؟ وہ بی اے میں پڑھتی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ والدہ کا نام نذیر بیگم، وہ تو فوت ہو گئی۔ چلیں ہم نے صرف نام ہی جاننا ہے، کیونکہ نام کی نسبت سے ہمارے جو اسکالرز ہوتے ہیں وہ حساب لگا کے، اندازہ لگا کے تعلیم فرماتے ہیں، تو اس لیے نام پوچھنا ضروری ہوتا ہے۔ چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب۔ جی بالکل، دعا گو ہیں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ پروگرام کے لاسٹ پہ اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے، اس میں بھی شامل ہوا کریں۔ اللہ پاک کسی ایک کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے ہماری بہنوں کے لیے آسانیاں فرما دیں گے انشاءاللہ۔ جو بہتر ہے ان کے حق میں انہیں انشاءاللہ جلد عطا فرما دیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، بہنوں سے گزارش ہے آپ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں، بذات خود یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کریں گے۔ صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں، وہ آپ بھی نمازوں کو اچھی طرح ادا کریں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ اپنے گھر پہ کریں، آپ بھی کر لیا کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت لازمی ہے اپنے گھر پہ۔ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 3 تسبیحیں استغفر اللہ کی اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ یہ عمل کریں۔ حسب توفیق کبھی اپنا صدقہ لازمی دے دیا کریں، انشاءاللہ پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے۔ جی تو آپ کو 2 وظائف تعلیم فرمائیں، آپ ان کو استقامت کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اللہ جو ہے وہ بہترین اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا نام حبیب سلطان ہے۔ ٹھیک ہے،
میری عمر 18 سال ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کام میں دل نہیں لگتا. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, تھوڑا اونچی بولیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کام میں دل نہیں لگتا. میری عمر 18 سال ہے. ٹھیک ہے, کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کئی کام چھوڑ کے آ چکا ہوں. کئی کام پہ میں جاتا ہوں, دل نہیں لگتا. اچھا, کئی کام چھوڑ چکے ہیں, استقامت سے ایک بھی کام نہیں کرتے. اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. جی, شہناز فاطمہ. شہناز فاطمہ. چلیں جی, چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. جب کام کرنا پڑے گا تو دل لگانا پڑے گا. اور آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ترقی کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, تو کام میں دل لگائیں گے تو ہی آپ کامیاب ہو جائیں گے. بنا دل لگائے تو کوئی کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ کام دل لگی کے ساتھ کریں, اور ہٹ دھرمی اور سستی, آپ کی طبیعت میں کاہلی سستی بہت زیادہ ہے, اسے ختم کریں. اور آپ نے 3 تسبیحات درود پاک کی کرنی ہے. درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 3 تسبیحات 300 ٹائمز, 300 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اور وہ پڑھ کے اپنے بھی آپ پھونک مار لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرے اللہ کرم فرمائیں گے, آپ کا کام میں دل لگے گا. نماز پابندی سے پڑھا کرو اور 3 تسبیحات درود پاک کی پڑھیں, انشاءاللہ تعالیٰ کام میں دل لگے گا. اور دل کو سمجھاؤ کہ کام کرو گے تو ہی آگے بڑھو گے. جی, تو علامہ وقاص علی خالد صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر, میں محمد سلیمان بات کر رہا ہوں, تحصیل شعیبہ ڈسٹرکٹ ملتان سے. جی جی سلیمان صاحب. جی سر, میری کوئی جاب نہیں ہوئی, مجھے کافی 3-4 سال ہو گئے ہیں, کوئی کام نہیں لگ رہا. ورنہ اور ذہنی دباؤ بہت رہتا ہے, پریشان رہتا ہوں. تعلیم کتنی ہے آپ کی جو آپ جاب کے متلاشی ہیں؟ جی, آئی کام کیا سر میں نے, 3-4 سال ہو گئے, اور نہ مالی حالات تھوڑے سے نہ ڈاؤن ہے. اچھا, اور والدہ کا نام بتا دیجئے. دباؤ بہت رہتا ہے مجھے, نا پریشان سے رہتا ہوں. ٹھیک ہے, والدہ کا نام بتا دیجئے. نسرین بی بی. نسرین بی بی. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہم چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. جی بالکل, پریشانی والی بات تو ہے کہ انسان اپنے جس طرح بتایا آپ نے آئی کام بھی کیا ہوا ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے اور بہترین روزگار عطا فرمائے اور اس میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. صلاۃ و صوم کا آپ بھی خیال رکھیں. سبھی سے ہی بارہا گزارش کی جاتی ہے, نماز فجر کو جب آپ ادا کر لیں تو سورہ یاسین کی تلاوت کریں. نہ صرف آپ کے لیے, جتنے ناظرین سن رہے ہیں, خصوصی طور پہ آپ اپنے گھر والوں سے بھی گزارش کریں, نماز کو ادا کریں. نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اور نماز مغرب کو جب آپ ادا کر لیں, جس بھائی نے کال کی ہے, نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. ایک معمول بنا لیں, سورہ واقعہ کی تلاوت کریں. فجر میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں. اول آخر ایک تسبیح درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں. انشاءاللہ جلد آپ کو جو جاب کے حوالے سے ہے یہ پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جی, تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب نے آپ کو قرآنی وظائف تعلیم کیے, آپ ان کو جاری رکھیے. انشاءاللہ اللہ رزق کے اسباب پیدا فرمانے والا ہے. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں بھائی, کیا حال ہے؟ الحمدللہ. میں تمینہ بات کر رہی ہوں. میری عمر 28 سال ہے اور میری امی کا نام سلطان بیگم ہے. میرے رشتے آتے ہیں اور دیکھ کر انکار کر دیتے, چلے جاتے ہیں. جی, کوئی بھائی اچھا سا وظیفہ بتا دیں. میں بہت پریشان, بہت بیمار بھی رہتی ہوں. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. کیا کوئی کہتے ہیں کہ آپ کی اوپر کالج جادو کی ہو یا بندش ہے اور نظر بات کا اشارہ آ رہا ہے, لیکن میں نے بہت وظیفے کی ہے, میرا کام بن نہیں پا رہا. میں سورہ یاسین اور سورۃ فلق کی بہت تلاوت کرتی ہوں, لیکن مجھے کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوتا. جب رشتے آتے ہیں تو مجھے بہت ڈرانے کھاتے آتے ہیں اور میرے جوتے غائب ہو جاتے ہیں. پھر رشتے انکار کر کے چلا جاتا ہے. چلیں جی, آپ کا پیغام. کچھ لوگ میرے رشتے دار ہیں اور وہ میرے جوتے اٹھا کر چلے جاتے ہیں, تو میرے رشتے سے انکار ہو جاتا ہے. جی جی میری بہن, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور دیکھتے ہیں کہ جوتے اٹھانے سے کیا ہوتا ہے. توہمات میں مت جائیے, توہمات میں مت پڑیے. ہمارے جو اسکالرز ہوتے ہیں جب وہ وظائف بتاتے ہیں تو ان کے وظائف بتانے کے پیچھے ایک تاثیر ان کی اپنی روحانیت کی بھی ہوتی ہے. بتانے والا جب وظائف بتا رہا ہوتا ہے
تو اس کے بتانے کے پیچھے اس کی اپنی روحانیت کی بھی تاثیر ہوتی ہے. جب آپ وہ وظیفہ، وہ سورہ، وہ اسماء الحسنہ میں سے کوئی اسم پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً اچھے رزلٹس ملیں گے. چلتے ہیں وقاص علی خالد صاحب کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آپ کے معاملہ کو وہ کس طرح سے جو ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں. اللہ کریم آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا فرمائے. بہن آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں ہم کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. دیکھیں پرابلم ہے، مسائل ہوتے ہیں اور عمر بھی جو ہے نا بڑھتی جا رہی ہے، مگر پریشان ہونا اور پرابلم میں رہنا یہ مسائل کا حل نہیں ہے. ہم حل کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ جو بندش ہے، یہ جو پرابلم ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر یہ کچھ ہوا، انشاءاللہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. آپ نے ایک ایسا کرنا ہے کہ نماز کی پابندی ہے، درود و سلام کی کثرت کے ساتھ ایک تسبیح آپ نے یا وہاب و یا اللہ، یا وہاب و یا اللہ کی ایک تسبیح روزانہ آپ کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے. اور ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، یہ 2 تسبیحات ہیں. بہت آسان وظیفہ ہے اور بڑا مختصر وظیفہ ہے، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں. اور یہ یا وہاب و یا اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک تسبیحات کریں. اول آخر درود پاک پڑھیں، حسب توفیق اپنا صدقہ ادا کریں. اس عمل کو 41 ڈیز آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اسی دوران کرم ہو جائے گا، بات آپ کی بنے گی. آپ نے کال کر کے پھر بتانا ہے جو بھی معاملہ بنے گا انشاءاللہ. اس سے اگلے پھر ہم آپ کو بتائیں گے. جی تو علامہ صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی، آپ اس کو جاری رکھیں. اور انہوں نے تعلیم فرمایا کہ 41 ڈیز آپ نے اس کو یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا ہے. پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میرا سوال ہے آپ سے. مجھے رات کو نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور کب سے یہ آپ کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے؟ میرے ساتھ ہو گئے 2-4 مہینے ہو گئے. 4 ماہ سے. کوئی بیماری وغیرہ تو نہیں ہے؟ فالج مجھے ہوا ہے. اچھا سمجھ گئے. تو مجھے ہیپاٹائٹس تھا پہلے. ٹھیک ہے. یہ سارے پرابلم میرے ساتھ چل رہے ہیں. دوائی سے بھی کھا رہا ہوں تو شوگر بھی ہے، تو مجھے نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے، آپ ذرا اپنا نام بتا دیجئے محترم. محمد اخلاق. اور والدہ کا نام؟ جی والدہ کا نام؟ والدہ کا نام جمیلہ بی بی. اور مجھے مردے نظر آتے ہیں رات کو. جو بس 4 سال پہلے کا آدمی جو مرا ہوا وہ بھی مجھے نظر آتا ہے رات کو. کیا نظر آتا ہے؟ مردے نظر آتے ہیں. مردے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا جی یہ معاملہ ہم تک پہنچا. چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب. جی بالکل، آپ نے سوال کیا اور اپنی کافی پرابلمز جو ہیں ان کا ذکر ہمارے سامنے کیا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ امراضکم بالصدقہ، کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. آپ نے 2-3 اپنی جو پرابلمز ہیں وہ بتائیں. آپ سے گزارش ہے حسب توفیق ایک معمول بنا لیں، یا ہفتے کے بعد 2 ہفتوں کے بعد اپنا صدقہ لازمی دیں تاکہ اللہ پاک اس صدقے کے بدلے میں آپ کی بیماریوں کو دور کر دے. اور جو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ رات کے وقت ڈرونے خواب آتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتہ. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے سویا کریں. ایک معمول بنا لیں، چھوٹی سی یہ 2 آیت مبارکہ ہیں، ان کی تلاوت کر کے اول آخر درود پاک پڑھ کے اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنی انگلی کے اشارے کے ساتھ اپنے ارد گرد اپنا حصار کر لیں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی یہ تمام پریشانیاں دور کر دے. جی بہت ہی مجرب وظیفہ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب نے آپ کو بتایا. اور جو یہ وظیفہ ہے، ان 2 آیات کے متعلق اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کائنات کو تخلیق کرنے سے 2000 سال قبل اللہ نے ان کو لوح محفوظ پر لکھ لیا، اس لیے کہ شیاطین اور جنات سے انسانوں کی حفاظت ہو سکے. تو اس لیے آپ ان آیات کا وظیفہ جاری رکھیں. اللہ خالق کائنات آپ کی حفاظت فرمانے والے ہیں. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے نا میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں. مجھے یہ پوچھنا تھا، بہت لڑائی جھگڑے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کاروبار کے بارے میں پتا کرنا تھا اور کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں کوئی وظیفہ جو میں کروں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہمارا اپنا گھر بن جائے. میری 3 بیٹیاں ہیں اور ہسبینڈ کا کاروبار بھی بس نارمل صحیح ہے. جی مجموعی طور پر آپ نے ایک سوال کے اندر 4 سوالات کر دیے. ایک تو گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، دوسرا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر بن جائے، اور تیسرا جو ہے آپ غالباً یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر سکون ہو. یہی چاہ رہی ہیں میری بہن؟ جی. چلیں میری بہن ذرا بات کو توجہ کے ساتھ سنیے. اپنا نام بتائیے اور اپنی والدہ کا نام بتائیے.
میرا نام فریدہ ہے اور میری امی کا نام انور بی بی ہے. چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. چلتے ہیں علامہ وقح سلی خالد صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں. اللہ کریم انشاءاللہ تعالی آپ کو جو یہ خواہش ہے آپ کی اپنا گھر ہو، یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، آپ کی یہ خواہش پوری ہو، رکھنی بھی چاہیے اور اس کے مطابق محنت بھی کرنی چاہیے. حالات اگر آج برے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سدا برے ہیں. انسان محنت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اللہ کے کریم جو نا حالات بدل دیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سب اچھا ہو جائے گا. گھر میں سکون کے لیے فرسٹ آف آل تو جو کام کرنے والا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی گھر کے بڑے لوگ ہیں ان میں کمپرومائز والی کیفیت فیلنگز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہیں، اور زبان تھوڑی سی بند ہو، کمپرومائز ہو. اگر کوئی غصے میں ہے تو سامنے والا اس غصے کو کنٹرول کر لے. تو اسی طرح ہی کر کے جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ مسائل ہوتے ہیں، مگر اس کو اچھے طریقے سے آپ لے کر چلیں، آپ ہینڈل کریں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے. ایک تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آپ نے لازمی کرنی ہے. یہ تسبیح کریں، اللہ پاک آپ کے مسائل انشاءاللہ تعالی حل فرما دیں گے. اللہ پاک کرم فرمائیں گے. یا عزیز ہو یا ودود ہو، یا عزیز ہو یا ودود ہو آپ پڑھا کریں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، معاملات ٹھیک ہوں گے. اور سورہ اخلاص جو ہے 21 ٹائمز 21 مرتبہ سورہ اخلاص بھی آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے، اور ساتھ میں ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے یا عزیز و یا ودودو کی. دونوں بڑے مختصر وظیفے ہیں مگر دونوں بہت ہی اعلیٰ ہوں گے آپ کے لیے. سورہ اخلاص 21 مرتبہ اور یا عزیز و یا ودودو 100 مرتبہ. یہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا. اور اپنے طبیعت میں مزاج میں نرمی لے کر آئیں، اور اگلے جو وہاں اور جو لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں اللہ کریم ان میں بھی نرمی پیدا کرے تاکہ گھر کا ماحول اچھے طریقے سے چلے. جی، تو آپ کو بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب جو ہے وہ وظائف بھی تعلیم فرما رہے تھے، ساتھ میں صبر اور تحمل کی تعلیم بھی کر رہے تھے. تو پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی، منظور علی نام ہے میرا. مجھے اکثر خوابوں میں جو ہے وہ بارش کا زیادہ پانی نظر آتا ہے، کہ ایسے جیسے کہ بادل پھٹ کے نیچے گر گیا ہو اور بہت سارا پانی ہو. اچھا، اور وہ پانی شفاف ہوتا ہے؟ جی جی بالکل صاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. صاحبزادی. چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب. جی بالکل، سبھی کو گزارش کی جاتی ہے، صلاۃ الصوم کا کہا جاتا ہے، نمازوں کا کہا جاتا ہے. آپ نے اپنے خواب کی ایک تعبیر سنائی، آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں. آپ اپنے گھر والوں سے بھی یہی تلقین کریں کہ وہ نمازوں کو ادا کریں، وقت کی پابندی کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کریں. نماز فجر کے بعد اپنے گھر پہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام لازمی کریں. آپ کے گھر والے جتنے بھی احباب ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں. سورہ یاسین کی تلاوت آپ اپنے گھر پہ لازمی کریں. نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ اور ایک تسبیح آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کر لیا کریں. اور حسب توفیق اپنا صدقہ لازمی دیا کریں. صدقہ اپنا لازمی دیا کریں کیونکہ پریشانیاں دور کر دیتا ہے، دکھوں کو مٹا دیتا ہے. صدقے سے اللہ پاک کا اپنا کرم ہے کہ صدقہ جو انسان دیتا ہے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس کے بدلے میں. تو آپ سے گزارش کر دی ہے آپ اسی طرح عمل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کثرت کے ساتھ بھیجیں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات خیر فرمائے گی. جی، تو آپ کو جو وظائف تعلیم فرمائیں آپ ان کو جاری رکھیے اور ساتھ میں صدقات کا بھی خیال رکھیں. انشاءاللہ اللہ فائدہ پہنچانے والا ہے. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں سارا بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے محترمہ. میں نے پوچھا تھا کہ مجھے نا ڈرونے خواب آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے مطلب میں دیکھتی ہوں کہ جن جو ہے وہ میرے اندر کوئی چیز چلی گئی ہے اور میرے پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ اکثر مجھے کافی زیادہ آتا ہے یہی والا خواب جو ہے نا. ٹھیک ہے. اور آپ یہ بتائیے کہ یہ خواب رات کے پہلے حصہ میں آتا ہے، آخری حصہ میں آتا ہے، یا کبھی کبھی دن میں بھی آ جاتا ہے؟ نہیں، دن میں نہیں آتا، یہ صبح کے قریب آتا ہے، مطلب 3-4 بجے کے ٹائم میں آتا ہے. اچھا، صبح کے قریب آتا ہے. ٹھیک ہے. اور کثرت سے آتے ہیں ایسے ہی خواب؟ جی کثرت سے آتا ہے. ٹھیک ہے. اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. سجیلا صدیق. چلیں جی، ٹھیک ہے. آپ کا پیغام ہم تک پہنچا اور آپ کو ڈرونے خواب آتے ہیں اور آپ اب فون بند کر کے ٹیلی ویژن پر دیکھیے کہ ہمارے علامہ صاحب آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. اچھے جو خواب ہوتے ہیں ان میں اچھی نشانیاں بھی ہوتی ہیں، اچھے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور لائف میں ڈرونے خواب بھی آتے ہیں، برے خواب بھی آتے ہیں، اور ہر خواب کی اپنی ایک تعبیر ہوتی ہے. یہ پورا ایک تعبیر رویا کا ایک علم ہے.
اللہ پاک آپ کے لیے خیر ہو اور آسانی ہو, سارے معاملات آپ کے اچھے ہوں, بہتر ہوں. تو میری بہن آپ نے خود ہی جب کہہ دیا کہ ڈراؤنے خواب ہیں, یہ کچھ وہ کچھ ہوتا ہے, تو ہم اب چاہیں گے کہ اس سے آپ باہر نکلیں تاکہ آپ کو اچھے خواب آئیں اور آپ برے خوابوں سے آپ کی جان چھوٹے. اس کے لیے آپ نے جب رات کو سونا ہے تو باوضو ہو کے سونا ہے, 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے, اور 2 جو آخری آیات ہے سورۃ البقرہ کی وہ پڑھ کے, 4 قل پڑھ کے. بڑا مختصر, یہ سبھی لوگ یقیناً کرتے ہوں گے, مگر اگر آپ نہیں کرتے تو اس کو معمول بنائیں. 7 مرتبہ آیت الکرسی, 4 قل اور 2 جو آیات ہے سورۃ البقرہ کی, ان کی تلاوت کر کے وضو باوضو ہو کے آپ سو جائیں. انشاءاللہ تعالیٰ برے خوابوں سے آپ کی جان چھوٹے گی. اس عمل کو آپ نے 21 دن کنٹینیو کرنا ہے, تسلسل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آپ پھر بتائیے گا, اللہ پاک کرم فرمائیں گے. پھر آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیں گے کہ جس کو آپ زندگی کا حصہ بنا لیں, اللہ پاک کرم فرما دیں گے انشاءاللہ. جی, آپ کے خوابوں کے لیے بہت ہی احسن انداز کے اندر علامہ وقاص علی خالد صاحب نے آپ کو تعلیم فرمایا. اور پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون موجود ہیں ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی, میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے. اس کا نام ساجد حسین ہے, ٹھیک ہے, اور امی کا نام الفت جبین ہے. ٹھیک ہے. تو کام کاج نہیں کرتا, بالکل کام نہیں کرتا. جی, کام نہیں کرتا آپ کا بھائی؟ جی, کام کاج میں بالکل دل نہیں لگتا, اور نافرمان ہے, گھر میں پریشان بھی بہت کرتا ہے. تو برائے مہربانی کو وظیفہ اچھا سا بتاتے ہیں اور استخارہ کر کے بتائیں. آپ اس بھائی کی عمر بتا دیجئے پلیز. اس کی عمر 32-35 سال ہے. کتنی؟ 32-35 سال. ٹھیک ہے, 30+. چلیں جی, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. ہم سیدھا چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. جی بالکل, وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں, لیکن بعض اوقات وظیفے سے پہلے ایک چیز یہ ضروری ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد پہ خصوصی توجہ دیں. اس کی تربیت کے حوالے سے بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے, ایسے کیسز اکثر اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب والدین اپنی اولاد کی طرف توجہ نہیں دیتے. کالر نے جو کال کی ہے وہ تو ایسا محسوس نہیں ہوتا, لیکن معاشرے کی ایک حقیقت یہ ہے کہ والدین اولاد کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں, اس کی گیدرنگ کو نہیں دیکھتے, سراؤنڈنگ کو نہیں دیکھتے, فرینڈ شپ زون کو نہیں دیکھتے, جس وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہوتی. بہن, آپ سے گزارش ہے صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں, اپنے گھر والوں سے بھی کہیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین, سورہ رحمان کی تلاوت آپ اپنے گھر پہ کریں. اور آپ اپنے بھائی سے کہہ دیں, گھر میں جس کی بھی وہ بات مانتا ہے, آپ اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ وہ درود پاک لازمی کثرت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجا کرے. انشاءاللہ اس عمل کے صدقے سے اس کا دل نرم ہوگا, والدین کا فرما بردار بھی ہوگا, اور جو جاب کے حوالے سے پریشانی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. جی, علامہ صاحب نے آپ کو وظیفہ تعلیم فرمایا اور بڑی خوبصورت بات کی کہ تربیت کا خیال رکھیں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ ان کی کمپنی کیسی ہے اور ان کے دوست احباب کیسے ہیں. پروگرام میں ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب کی حال ہے؟ الحمدللہ. جی فرمائیے. سر, ایک تے سارے کرونا تویز بڑے نکلتے ہیں, وہ فصال میں جروڑے نے. ایک میرا نا کام کرنا اگے میں رابطہ کرنا کنک تے منجی دا. اچھا جی. اتنے میرے گدام چوں بڑے سار تویز نکلتے ہیں, تو نقصان بڑا ہوتا ہے. ایک تے قرضہ نہیں لینا, ٹھیک ہے, دوجا جہاں کام کریدا جو نقصان بڑا ہوتا ہے. اچھا, اپنا نام بتا دیجئے محترم. میرا نام محمد یونس, میری والدہ نام سکینہ بی بی. ٹھیک ہے, آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کے کام سے تعویذ نکلتے ہیں اور اکثر آپ کا نقصان ہوتا ہے, یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, بڑے پریشانی بڑی ہے. چلیں جی, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. آپ کا یہی سوال ہے کہ تعویذات نکل آتے ہیں گھر سے اور کاروبار کے اندر اکثر نقصان ہو جاتا ہے, تو کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیں. تو سیدھا ہم چلتے ہیں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب, دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. جی, یہ جو معاملات ہوتے ہیں تعویذات کے نکلنے کا, اور گھر کے اندر ہو یا بزنس والی جگہ پہ ہو, تو ان کے لیے اللہ پاک لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرمائے جو کسی کا برا چاہتے ہیں. اور اچھا چاہنے کے لیے وہاں پہ آپ کو مشائخ, علماء اور جو اچھے عاملین ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو لوگوں کو پراپر گائیڈ کرتے ہیں, اس کا حل بتاتے ہیں. اللہ پاک کرم فرمائے, آسانی ہو
اور آپ بھی اس کے لیے کسی اچھے شیخ سے تعویذ بالکل آپ کو لینا چاہیے، اور یہاں بھی آپ خط لکھ سکتے ہیں، جو بھی معاملہ ہو جہاں آپ قریب ہیں اللہ پاک کرم فرمائے۔ وظیفے کے لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ وظیفہ کریں، اللہ پاک آپ پہ کرم فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آیت الکرسی جو ہے نا آپ 100 ٹائمز ڈیلی پڑھا کریں، 100 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، جہاں پہ آپ کا کام ہے یا جہاں پہ تعویذ نکلتے ہیں 100 دفعہ پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی، علامہ وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، اور آپ کسی توہم پرستی میں مت پڑیے کہ تعویذات سے نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ نفع اور نقصان دونوں دینے والا ہے، نفع بھی اللہ دے سکتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے۔ وہ کسی جو علم رکھنے والے کو چیک کروائے نا، لیکن یہ چیز ضروری ہے کہ جو تعویذات آپ کو دیے وہاں سے نکلتے ہیں آپ انہیں دیکھیں کہ وہ کس طرح کے تعویذات ہیں، نوری علم کے ہیں، ہوائی علم کے ہیں، آتشی علم کے ہیں یا کسی اور علم کے ہیں۔ پھر ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ تعویذ کون سا ہے۔ جو علم والے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ مربع کا تعویذ ہے، کیا یہ مثلث کا تعویذ ہے، کیا یہ مخمس کا تعویذ ہے، کیا یہ مسدس کا تعویذ ہے۔ تعویذوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے تعویذ کو دیکھنے کے بعد کیا یہ برکت کا ہے، کیا یہ تباہی و بربادی کا ہے، یا پھر کسی کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز جو دیکھی جاتی ہے تعویذات کے معاملات میں کہ کیا اس تعویذات سے بچنے کے لیے کیا اس جگہ اس مقام کی کیل کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ یہ بھی آپ کو کوئی اچھا عامل یا صاحب علم ہی بتا سکتا ہے، یا علامہ صاحب بتا سکتے ہیں جن کا اس فیلڈ کے ساتھ تعلق ہے۔ تعویذات کا ایک پراپر علم ہے جو کہ کیا جاتا ہے، جس میں آپ کو حروف ابجد سے بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک تعویذ لکھنے کے لیے ہمارے پاس کم و بیش اتنے علوم ہونے چاہیے کہ آپ کو علم الساعات کا علم ہو، آپ کو جو ہے وہ علم الاعداد کا علم ہو، آپ کے پاس علم الحروف کا علم ہو، آپ کے پاس جو ہے وہ علم الصیغہ کا علم ہو کہ جو ان کے اوپر پھر علم العبارات کا علم ہو۔ اتنے علوم ہوں تو پھر آپ تعویذ لکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علم جفر بھی ہوتا ہے، تب جا کے ایک تعویذ لکھا جاتا ہے۔ پھر تعویذ لکھنے والے کو یہ بھی علم ہوتا ہے کہ یہ کس ساعت میں کیا جاتا ہے، کیا یہ ساعت جو ہے یہ تعویذ لکھنے کے لیے درست بھی ہے۔ کچھ ساعتیں جو ہوتی ہیں وہ ہدایت کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ساعتیں برکت کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ساعتیں نحوست والی ہوتی ہیں جن کے اندر بربادی کے تعویذ کیے جاتے ہیں، کچھ ساعتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ چیزوں کا توڑ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک جامع علم ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ کسی ایسے صاحب علم سے رابطہ کریں جو آپ کی رہنمائی فرمائیں۔ پروگرام میں کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون صاحب کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں نے پوچھنا تھا کہ میں گھر میں دینی تعلیم بھی دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں شوکت قادری کے مدرسے سے نا میں نے حفظ کیا ہوا ہے، میں مدرسے بچوں کو پڑھاتی ہوں، قرآن مجید پڑھاتی ہوں۔ جی جی۔ اور میرا نا گلے کا تھوڑا مسئلہ ہے، تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ نا گلے میں چربی آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن نا وہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گی کچھ عرصے تک، اگر نہ ہوئی تو آپریشن کا کرنا پڑے گا۔ اور میں نے داتا صاحب جا کے 3 دفعہ کے 3 جمعرات منت مانگی تھی، وہ بھی گئی ہوں۔ گھر میں تعلیم بھی دیتی ہوں، جمعرات کو ہمارے گھر محفل بھی کافی بڑی ہوتی ہے جس میں کافی ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ چلیں جی۔ اور کبھی میرے پہلے ایک پاؤں کا ناخن اتر گیا اور گلا بہت خراب رہتا ہے، پھر دوسرے پاؤں کا ناخن اتر گیا، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے میرے ساتھ۔ چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا، لیکن بات یہ ہے کہ جن بزرگ ہستی کے ادارے سے آپ نے حفظ کیا ہے تو آپ کو انہی کا دامن پکڑ لینا چاہیے، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ میں نے شوکت علی قادری صاحب ایک بزرگ ہستی ہیں کہ ان سے ہزاروں لوگوں کو فیض ملتے دیکھا ہے، اور یہ میرا تجربہ ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو ان کے پاس خالی ہاتھ گئے اور مراد لے کے آئے۔ آپ نے ان سے حفظ کیا ہے تو آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ وہاں رابطہ کرتے جہاں آپ کے استاد ہیں۔ انسان کو استاد سے بڑھ کر کوئی فیض نہیں دے سکتا۔ آپ سارے جہان سے فیض لینا چاہیں، لیکن جو فیض آپ کو آپ کے استاد ادارے سے مل سکتا ہے وہاں سے ہی لینا چاہیے۔ لیکن پھر بھی میں اپنے اس پروگرام کے مذہبی اسکالر کی طرف چلتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ صاحبزادہ قاسم رسول صاحب آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں ان مصائب و آلام سے بچنے کے لیے۔ جی بالکل بہن، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ نے بتایا کہ آپ حافظہ بھی ہیں، دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور جو آپ نے رب تعالیٰ کی لاریب کتاب زبانی یاد کی ہے اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے، اللہ پاک اس پہ استقامت عطا فرمائے آپ کو۔
آپ اسی طرح دین کی خدمت کرتی رہیں، دین کا پیغام عام کرتی رہیں، محافل میں جس طرح آپ نے بتایا کہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوتی ہے، آپ اسی طرح بیان کرتی رہیں۔ ہماری دعا ہے آپ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ اور نماز عشاء کے بعد 400 مرتبہ یا حی یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ عمل کریں۔ تعداد میں کمی پیشی ہو جائے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جتنا کثرت کے ساتھ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ اور آخری بات اپنا صدقہ لازمی دیا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائیں گے۔ جی، بہت ہی احسن انداز میں قاسم رسول صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی، اور بار بار ہم تعلیم کرتے ہیں کہ صدقات دیا کریں۔ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، زندگیوں کو بچاتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو صدقات میٹھی اچھی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے اچھی اور میٹھی بات بھی صدقہ ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے راستہ پوچھے، آپ اسے راستہ بتا دیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ احسن سلوک کر لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو چھپا کے دیا جاتا ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ تو جب بھی آپ صدقات دیا کریں تو کوشش کیا کریں کہ چھپا کے دیں، تاکہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہو، آپ کی اور اللہ کے معاملے میں کوئی دوسرا فرد حائل نہ ہو۔ تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی فرمائیے۔ مجیب الرحمان بات کر رہا ہوں، بلوچستان سے۔ جی مجیب صاحب فرمائیے۔ جی سر، مجھے استخارہ کرنا تھا کہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، تو اس کے بارے میں۔ کس جاب کے لیے اپلائی کیا؟ میں نے پولیس جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، تو ابھی استخارہ کرنا ہے کہ کیا نام آئے گا نہیں میرا۔ ٹھیک ہے، اور آپ اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ میری والدہ کا نام نرگس بیگم ہے۔ چلیں، اور کس جاب کے لیے اپلائی کیا تھا؟ پولیس جاب کے لیے، پولیس میں جاب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ ہے پیر صاحب کہ ہمارے گھر میں مطلب پریشانیاں بہت آتی ہیں، بیماریاں کا مسئلہ ہے۔ چلیں، آپ کے گھر میں پریشانیاں بہت ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا۔ ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں۔ جی، اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں ہوں، آپ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک کرم فرمائے۔ گھر کے اندر دیکھیں برکت کے لیے اور حصول برکت کے لیے تلاوت قرآن پاک کا معمول بنائیں۔ کوئی بھی سورہ تھوڑا تھوڑا، گھر والے جو لوگ ہیں ایک رکوع صحیح، چند آیات صحیح، 3-4 آیات صحیح، گھر میں تلاوت قرآن پاک کا معمول بنائیں، اس سے گھر میں برکت ہوگی۔ اور تلاوت قرآن پاک جو ہے اس کو معمول بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا۔ اور آپ کے لیے جو آپ نے کہا کہ جاب اپلائی کی ہے اس کی بہتری کے لیے اللہ پاک کرم فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ وظیفہ کیجئے گا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 323 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے جب تک آپ کو وہاں سے کال نہیں آتی ہے، جو معاملہ آپ کا حل نہیں ہوتا۔ اس کو کنٹینیو رکھیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور گھر میں تلاوت قرآن پاک کرنے کا معمول بنائیں، یہ بہت ضروری ہے گھر میں خیر کے لیے اور برکت کے لیے۔ جی، بہت ہی احسن انداز میں آپ کے لیے وظیفہ بھی تعلیم کیا اور آپ کو جو ہے وہ برکت کی دعا بھی دی۔ تو آپ پروگرام دیکھ رہے تھے استخارہ، اور اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ، تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ، آپ دیکھ رہے تھے اپنے میزبان محمود احمد چشتی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ آج کے مہمانان گرامی دونوں معزز شرکاء، ان کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں تقسیم کی، ان کو وظائف بتائے اور ان کو دعائیں بھی دیں۔ اور میں دعا کے لیے گزارش کروں گا علامہ وقاص علی خالد صاحب سے کہ وہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، ہمارے ساتھ جو لوگ بھی دعا میں شامل ہیں اپنے اپنے گھروں میں، میرے مولا جو ہمیں ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھ رہے ہیں، میرے مولا سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، یا رب العالمین سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ میرے مولا بالخصوص جو رشتوں کے حوالے سے ہماری بہنیں ہمارے بھائی پریشان ہیں اور بندش کے حوالے سے رکاوٹ ہے، بندشیں ہیں، پرابلمز ہیں، میرے مولا اپنے خاص کرم سے ان کے مسائل
مسائل کو دور فرما دے میرے مولا. ہماری بہنوں کی جلد شادیاں ہوں, ہمارے بھائیوں کی جلد شادیاں ہوں میرے مولا. جو گھروں میں عمر بڑھتی جا رہی ہے, ہماری بہنیں ہمارے بھائی موجود ہیں, غیب سے مدد فرما میرے مولا. ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, اچھے اسباب ان کے لیے پیدا ہوں یا رب العالمین. جو بیمار ہیں, جسمانی روحانی امراض کا شکار ہیں, آقا علیہ السلام کے طفیل ان کو صحت و تندرستی عطا فرما میرے مولا. جو تنگ دستی کا شکار ہے, خوشحالی عطا فرما میرے مولا. جو کاروباری مسائل میں الجھے ہیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. جو میرے مولا نا اتفاقی, ناچاکی اور جادو کا شکار ہیں یا رب العالمین, اپنے خاص کرم سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے, ان کو یہ نجات عطا فرما دے یا رب العالمین. سب کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھول دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.